बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उर्दू साल अव्वल के आज के लेक्चर के साथ मैं हूं अली इरफान। आज के लेक्चर में हम गज़ल के अशार डिस्कस करेंगे। गज़ल के शायर हैं मीर तकी मीर। हम गुज़िश्ता लेक्चर्स में मीर तकी मीर का तारुफ देख चुके हैं और पिछले दो लेक्चर्स हमने मीर की शामिल निसाब जो पहली गज़ल है उसके हवाले से दोनों लेक्चर्स में हमने डिस्कशंस की। आज के इस लेक्चर में हम मीर की गज़ल के जो पहली गज़ल के आखिरी तीन अशार हैं उनकी तशरीह देखेंगे और फ़नी हवाले से खूबियों खामियों को डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं आज के पहले शेर की जानिब। आज हमने जो अशार डिस्कस करने हैं उनमें से पहला शेर आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है। जबी सजदा करते ही करते गई, हक़े बंदगी हम अदा कर चले। मफ़हूम सादा अल्फाज में इसी शेर की नसर या सलीस बयान की गई है। सलीस अंदाज में नसर में ये बयान किया गया है मफ़हूम। हमने इसको मोहब्बत में इस कदर महबूब की इताअत की कि गोया बंदगी का हक़ अदा कर दिया और अपने इश्क को सच्चा साबित कर दिया। इस शेर में दो मौज़ूआत डिस्कस किए गए हैं। एक मौजू महबूब की मोहब्बत है और दूसरा इश्क़ इलाही। यानी ये दो मुख्तलिफ पहलू हैं इस शेर के, दो मुख्तलिफ ज़ाविये हैं कि जिनसे हम इस शेर की तशरीह कर सकते हैं, इस शेर की शरह कर सकते हैं, इस शेर को समझ सकते हैं इन दो मौज़ूआत के हवाले से। पहला मौजू जो हमने महबूब की मोहब्बत के हवाले से बात की है उसको डिस्कस कर लेते हैं। क्लासिकी गज़ल में एक आशिक की महबूब से वाबस्तगी, महबूब के लिए वारफ्तगी जो है वो हमें बड़ा अहम मौजू मिलता है क्लासिकी गज़ल में। आशिक हमेशा अपने आप को महबूब के सामने मजबूर महसूस करता है, हमेशा अपनी आजिज़ी व इनकिसारी महबूब के सामने पेश करता हुआ दिखाई देता है। जो क्लासिकी गज़ल में एक आशिक का तस्वुर है उसके साथ ही ये आशिक की महबूब के लिए आजिज़ी व इनकिसारी जुड़ी हुई है और वो आजिज़ी व इनकिसारी इस हद तक बढ़ जाती है कि वो इताअत गुजारी की सतह पे जा पहुंचती है। क्योंकि मकसद जो होता है एक आशिक का वो महबूब का दिल जीतना होता है। एक आशिक की ख्वाहिश होती है कि वो किसी सूरत में महबूब का कुर्ब हासिल कर सके, वो महबूब के दिल को जीत सके, वो महबूब की मोहब्बत का हकदार ठहरे। इसके लिए वो हमेशा अपनी आजिज़ी व इनकिसारी पेश करता है। महबूब के दर पे जाना, महबूब से मुलाकात की ख्वाहिश करना, महबूब के दर पे जी यानी इतना झुकना कि गोया जबी सजदे में रख देना, महबूब के दर पे सजदा रेज़ हो जाना। ऐसे मौज़ूआत हमें क्लासिकी गज़ल में बहुत ज़्यादा मिलते हैं और इस अंदाज में इस मौजू को डिस्कस करना यानी महबूब की मोहब्बत में इताअत गुजारी की हदों पे पहुंच जाना, इसका मकसद वो महबूब की मोहब्बत है जो आशिक के दिल में मौजूद है। एक आशिक का दिल उसे मजबूर करता है और वो अपने आप को महबूब के सामने आजिज़ी व इनकिसारी का पैकर बना के पेश करता है। उसकी ख्वाहिश होती है कि कोई ऐसी हालत, कोई ऐसी सूरत पैदा हो कि जिससे महबूब को आशिक पे रहम आए। क्योंकि अमूमी तौर पे जो महबूब का तस्वुर क्लासिकी गज़ल में पेश किया जाता है, महबूब हमेशा आशिक से बेइतनाई बरतता है, बेरुखी करता है आशिक से और उसकी तरफ तवज्जो नहीं करता, आशिक को नज़रअंदाज करता है और आशिक महबूब की बेरुखी और बेइतनाई की वजह से हमेशा उसका दिल लहू लहू रहता है और वो अपने आप में नहीं रहता, या वो इस कदर मजबूर हो जाता है कि वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने तक पहुंच जाता है और ज़िल्लत और रुस्वाइयों का सामना करता है। तो इस शेर में भी मीर ने इसी कैफियत को कि हमने महबूब की मोहब्बत में
اس قدر عاجزی و انکساری اختیار کی اور ہم محبوب کے سامنے اس قدر جھکے یا ہم نے محبوب کے سامنے اس قدر سر تسلیم خم کیا کہ گویا ہم نے اپنی جبیں سجدے میں رکھ دی یا محبوب کے در پہ ہم سجدہ ریز ہو گئے، اور اس حد تک ہم جھک گئے کہ گویا ہم نے حق بندگی ادا کر دیا، یعنی محبوب کی ہم نے اس قدر اطاعت کی کہ گویا بندگی کا، غلامی کا ہم نے حق ادا کر دیا۔ لیکن اسی موضوع کو جب آپ آگے بڑھائیں تو آپ اگلی بات تک پہنچتے ہیں کہ اس کے باوجود محبوب کی طرف سے ہمیں بے اعتنائی اور بے رخی کا سامنا کرنا پڑا، محبوب کی جانب سے ہمیں ہمیشہ ٹھکرایا گیا، اور محبوب کی جانب سے ہماری طرف جو ہے نگہ التفات کبھی ہمارے حصے میں نہیں آئی۔ ہمیشہ عاشق کی ایک شعر مجھے یاد آ گیا کہ جی گل پھینکے ہیں اوروں کی طرف بلکہ ثمر بھی، اے خانہ بر انداز چمن کچھ تو ادھر بھی۔ تو محبوب دراصل عاشق دراصل محبوب سے اپنی عاجزی و انکساری کے عوض طلب کر رہا ہوتا ہے محبوب کا دیدار، محبوب سے ملاقات، محبوب کا وصال، محبوب کا نظر کرم کرنا یا نگہ التفات ڈالنا، یہ ساری عاشق کی خواہشات ہوتی ہیں، عاشق کی بے چینی و بے قراری کی وجوہات ہوتی ہیں۔ دراصل وہی محبوب کی جو محبت ہے عاشق کے دل میں، وہ ساری بے چینی کی وجہ ہوتی ہے۔ تو میر صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے اس محبت کو سچا ثابت کرنے کے لیے محبوب کے در پہ اپنی جبیں اس قدر جھکائی کہ گویا سجدہ ریز ہو گئے اور ہم نے بندگی کا حق ادا کر دیا۔ لیکن شومی قسمت کہ ہمارے حصے میں پھر بھی محبوب کی محبت نہیں آئی، بلکہ رقیبوں کے حصے میں محبت اور قرب و وصال آئے، لیکن ہمارے حصے میں بے اعتنائیاں اور بے رخیاں ہی رہیں، چاہے ہم محبوب کے در پہ اطاعت گزاری میں اپنی پیشانی جھکاتے ہی چلے گئے یا محبوب کے در پہ سجدہ ریز ہی ہوتے چلے گئے۔ اچھا، اسی شعر کو جب آپ عشق الہی کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو پھر جو دوسرا مصرع ہے وہ سوالیہ انداز اختیار کر جائے گا۔ جب ہی سجدہ کرتے ہی کرتے گئی حق بندگی ہم ادا کر چلے۔ اب یہ ایک نئی ڈائمینشن آپ کے سامنے یا ایک نیا پہلو شعر کا آپ کے سامنے آ جاتا ہے کہ اگر آپ عشق الہی کے حوالے سے بات کریں کہ ہم نے اللہ رب العزت کے در پہ اپنی پیشانی جھکا دی، ہم نے اللہ کے در پہ اپنا جو ہے سر وہ خم کر دیا، سر تسلیم خم کر دیا، ہم سجدہ ریز ہو گئے۔ ایک شعر مجھے اس موضوع کے حوالے سے یاد آ رہا ہے، پھر بھول نہ جائے کہ جی ایک بار سر جھکا کے اسے مان تو لیا، وہ بے نیاز اس پہ اگر اکتفا کرے۔ ایک کنٹروورشل سا موضوع ہے، میں اس کی طرف تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ تو ہم نے اللہ کے حضور اپنا سر جھکا دیا، لیکن کیا ہم نے جو مسلسل سجدے کیے کیا ہم بندگی کا حق ادا کر پائے؟ یعنی دوسرا مصرع پھر سوالیہ انداز اختیار کر جائے گا جب عشق الہی کی بات ہوگی۔ یعنی اللہ نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا، اللہ نے ہمیں اتنے انعامات عطا کیے کہ گویا ہم اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ یہ بنیادی موضوع بن جاتا ہے پھر اس شعر کا کہ عشق الہی ہمارے دل میں موجزن ہے، اس عشق کی بدولت ہم نے اللہ کے در پہ اپنا سر جھکا دیا، ہم سجدہ ریز ہو گئے، ہم نے سر تسلیم خم کر دیا، لیکن کیا ایسا کرنے سے ہم بندگی کا حق ادا کر پائے؟ وہ شعر ایک جی بڑا پاپولر سا یا مشہور سا ہے کہ جی جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو کیا ہم اللہ کی بندگی کا، اللہ کی اطاعت کا، اللہ کی شکر گزاری کا حق ادا کر پائے ہیں؟ یہ ہمیشہ ایک اہم موضوع رہا ہے تصوف میں بھی، اور کلاسیکی غزل کا چونکہ اہم موضوع ہے تصوف، تو اس پہ آپ کو بہت سارے اشعار اس موضوع پہ مل جاتے ہیں۔ حوالے کے اشعار ہم دیکھ لیتے ہیں جی کہ اچھا وہ جو پہلا موضوع ہم نے محبوب کی محبت والا موضوع ڈسکس کیا، اس کے حوالے سے یہ پہلا شعر ریفرنس کے طور کہ وہ مجھ کو چھوڑ کے جس دوسرے کے پاس گیا، برابری کا بھی ہوتا تو صبر آ جاتا۔ یعنی ہم نے محبوب کے در پہ جتنی اطاعت گزاری کی یا محبوب کے سامنے اپنے عاجزی و انکساری جس قدر پیش کی، اس کے باوجود ہمارے حصے میں تو بے اعتنائی آئی، اور محبوب کا جو قرب و وصال ہے وہ غیروں کو نصیب ہوا یا رقیب کو نصیب ہوا۔ تو اس کو حوالے سے اس شعر کو آپ ریفرنس کے طور پہ لے سکتے ہیں کہ وہ مجھ کو چھوڑ کے جس دوسرے کے پاس گیا، برابری کا بھی ہوتا تو صبر آ جاتا۔ یعنی ایک تو وہ ہماری برابری کا نہیں کہ اس نے عشق میں اتنی پختگی ظاہر نہیں کی رقیب نے، اور نہ ہی اس نے اتنی اطاعت گزاری کی ہے، لیکن ہمارے حصے میں بے اعتنائیاں آئیں اور ان کے حصے میں قرب و وصال آیا۔ اچھا، اسی حوالے سے آپ یہ دیکھیں تو اس میں ایک تعلی کا عنصر بھی دکھائی دیتا ہے کہ ہمارا عشق اس قدر پختہ تھا
کہ ہم نے تو حق بندگی تک ادا کر دیا. یہ عشق کی پختگی, ہمارے عشق کی پختگی کی بات کی جا رہی ہے, میر صاحب کہہ رہے ہیں, جبکہ دوسروں کو ایسی عشق کی پختگی نصیب نہیں تھی, لیکن اس کے باوجود ان کے حصے میں قرب و وصال آیا اور ہمارے حصے میں ذلت و رسوائی. دوسرا ریفرنس کے طور پہ جو شعر ہے یہ آپ دونوں موضوعات کے حوالے سے لے سکتے ہیں, یعنی محبوب کی محبت کے حوالے سے بھی اس شعر کو کوٹ کیا جا سکتا ہے اور عشق الہی کے حوالے سے بھی کوٹ کیا جا سکتا ہے. میری نماز, میری بندگی, میرا ایمان, تیرا خیال, تیری یاد, آرزو تیری. ایک اور حوالے کے طور پہ شعر ہے کہ رہے وفا میں لوٹا کر متائے قلب و جگر, کیا ہے تیری محبت کا حق ادا میں نے. یعنی میں نے اپنی جو قلب و جگر ہے, اپنی جان ہے, سب کچھ تیری راہ میں لوٹا دیا اور صرف مقصد تیری محبت کا حق ادا کرنا تھا. اچھا, دوسرا جو موضوع ہم نے عشق الہی کے حوالے سے ڈسکس کیا تو اس کے حوالے سے ریفرنس کا یہ شعر کہ یہ ایک سجدہ, جیسے اقبال کا شعر ہے, جو ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے, ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. یعنی جب آپ اللہ کے در پہ سر جھکا دیتے ہیں تو آپ کو کسی دوسرے در کی ضرورت نہیں رہتی, آپ کو کسی اور کے آگے جھکنے کی ضرورت نہیں رہتی. تو یہ دوسرا موضوع جو ہم نے عشق الہی میں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونے کی بات کی, اس کے حوالے سے یہ ریفرنس کے شعر کے طور پہ آپ کوٹ کر سکتے ہیں. اگلے شعر کی جانب بڑھتے ہیں. پرستش کی جہاں تک کہ بت تجھے نظر میں سبھوں کے خدا کر چلے. پہلا ایک لفظ دیکھ لیں, بت, صنم. کلاسیکی غزل میں آپ کو بت کا لفظ محبوب کے لیے استعمال ہوتا ہوا ملے گا. استعمال آپ دیکھیں گے کہ بت کا لفظ جو ہے وہ غزل میں, کلاسیکی غزل میں محبوب کے لیے استعمال کیا گیا, چونکہ بت کے سامنے بھی لوگ جھکتے ہیں, پوجا کرتے ہیں, پرستش کرتے ہیں, اور وہ ایک مادی وجود ہوتا ہے, بے جان ہے, وہ ایک علیحدہ موضوع, لیکن ایک مادی وجود ہے بت. اور ایک محبوب جو جس طرح کا تصور ہمارے ہاں محبوب کا جو کلاسیکی غزل میں ملتا ہے, تو محبوب بھی جو ہے وہ ایک مادی وجود ہوتا ہے, اور اس کے سامنے بھی عاشق ہمیشہ سر تسلیم خم کرتا دکھائی دیتا ہے. تو اس لیے اس سملیرٹی کی بنیاد پہ محبوب کو بت سے تشبیہ دی جاتی ہے, جب بت کا لفظ محبوب کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. مفہوم دیکھ لیتے ہیں کہ جی ہم نے اس قدر محبوب کی اطاعت کی اور اس کی خوشی اور رضا کا خیال رکھا کہ لوگ اسے لائق عبادت سمجھنے لگے. دو موضوعات ہیں جو بجک وقت ایک ساتھ چلیں گے اس شعر میں. ایک ہے محبت کی سچائی, یعنی محبوب کے لیے عاشق کے دل میں جو محبت جاگزیں ہے, جو محبت موجود ہے عاشق کے دل میں, اس محبت کی سچائی کے بارے میں بات کی گئی ہے. اور دوسری طرف حسن کی پرستش. دونوں کلاسیکی غزل کے بڑے اہم موضوعات ہیں. ایک پچھلی شعر میں بھی جیسے ہم نے بات کی ہے کہ ہمیشہ ایک عاشق جو ہے وہ محبوب کے سامنے عاجزی و انکساری پیش کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے, اور عاشق جو ہے وہ مطیع و فرما بردار دکھائی دیتا ہے اپنے محبوب کا, اس کے سامنے ہمیشہ سر تسلیم خم کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے. تو اسی تسلسل کو, یعنی وہی تشریح کے تسلسل کو اگر آپ بڑھائیں تو اس شعر کو بڑی آسانی سے آپ سمجھ سکتے ہیں محبوب کو مخاطب کر کے کہ ہم نے اس قدر تیری پرستش کی, ہم نے اطاعت گزاری اور عاجزی و انکساری کا جو عمل ہے وہ عاجزی و انکساری تیرے سامنے پیش کرتے کرتے ہم اس حد تک بڑھ گئے کہ گویا ہم پرستش اور پوجا کی حدوں تک جا پہنچے. اور وہ پرستش اور پوجا جو ہے وہ ایک طرف تو حسن کی پرستش ہے, دوسری طرف اپنی محبت کی سچائی. یعنی محبوب اس قدر حسین و جمیل ہے کہ اس کی پرستش پہ دل کرتا ہے, یا اس کی پرستش کو جی چاہتا ہے, اس کی پوجا کو جی چاہتا ہے. ایک تو وہ عشق کی, اور یہی چیز محبت کی سچائی بھی ہے, یا محبت کی سچائی ثابت کرنے کے لیے بھی یہ انداز اپنایا گیا ہے کہ ہم نے اس قدر تیری اطاعت گزاری کی ہے محبوب, تیرے در پہ خود کو اتنا جھکایا, یا اس قدر ہم سر تسلیم خم کرتے رہے یا سجدہ ریز رہے کہ دوسروں نے تجھے خدا سمجھ لیا, تجھے لائق عبادت سمجھ لیا. یعنی ہم نے اپنا جو عشق کا جذبہ تھا, وہ جو عشق کے جذبات تھے ہمارے دل میں, ہمارے سینے میں, انہوں نے ہمیں مجبور کیا اور ہم عاجزی و انکساری پیش کرتے رہے, اور مقصد اس کا محبوب کی محبت کا حصول تھا یا محبوب کے دل کا جیتنا تھا. لیکن وہ محبوب کے دل کو جیتنا یا محبوب کو حاصل کرنا یا محبوب کی محبت کو حاصل کرنا وہ تو ایک
حاصل نہ ہو سکا، جو کلاسیکی غزل کے موضوع میں یہی بات کی جاتی ہے، لیکن ہم نے دوسروں کی نظر میں تجھے خدا بنا دیا. ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، وہ پھر ذہن سے اتر نہ جائے، وہ ریفرنس کے طور پہ ہے، ادھر تو نہیں لکھا ہوا، کہ سب کو سناتے پھرتے ہیں اس کی کہانیاں، سب کو سناتے پھرتے ہیں اس کی کہانیاں، دنیا کو خود ہی اس پہ فدا کر رہے ہیں ہم. یہ آپ ریفرنس کے طور پہ میں پھر سنا دیتا ہوں. سب کو سناتے پھرتے ہیں اس کی کہانیاں، دنیا کو خود ہی اس پہ فدا کر رہے ہیں ہم. تو یہ شعر ریفرنس کے طور پہ آ سکتا ہے کہ ہم نے اپنی عاجزی و انکساری پیش کرتے کرتے اس حد تک ہم بڑھ گئے، ہم اپنی عاجزی و انکساری پیش کرتے کرتے کہ دوسرے لوگوں کی نظر میں بھی محبوب کا در اہم ٹھہرا اور انہوں نے بھی اس جا کو لائق عبادت سمجھ لیا. یہ ایک مبالغہ آرائی سے کو کہ کام لیا گیا ہے. اگر اسے محبوب کی محبت کے حوالے سے اور حسن کی پرستش کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس میں آپ کو مبالغہ آرائی بھی ملتی ہے، اور مبالغہ آرائی بھی بلا شبہ ایک شعری ٹیکنیک ہے، ادبی ٹیکنیک ہے، جس کے ذریعے شعر میں کلام میں حسن پیدا کیا جاتا ہے یا زور پیدا کیا جاتا ہے کلام میں. تو میر صاحب یہاں پہ ہمیں مبالغہ آرائی کی طرف بھی مائل دکھائی دیتے ہیں کہ ہم نے محبوب کی اس قدر پرستش کی، محبوب کی اس قدر اطاعت گزاری کی، محبوب کے در پہ اپنی پیشانی اس قدر جھکائی، اس قدر سر تسلیم خم رہے کہ گویا ہم نے محبوب کو دوسروں کی نظروں میں خدا کر دیا یا خدا بنا دیا. اچھا، ایک اور پوائنٹ اس میں بت اور خدا کے الفاظ جو ہیں، اس نسبت سے آپ خدا کا لفظ چونکہ اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے اور بت جو ہے وہ ایک اور لفظ ہے جس کے معنی بڑے آسانی سے آپ سمجھ سکتے ہیں، تو بت اور خدا ایک حوالے سے متضاد ایک تصورات ہیں. تو آپ اس شعر میں صنعت تضاد بھی تفصیل سے ان صنائع بدائع کو ڈسکس کریں گے، لیکن اس شعر میں صنعت تضاد کا استعمال بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. ایک اور صنعت ہے صنعت مرات النظیر، وہ بھی اس شعر میں. صنعت مرات النظیر میں مختصراً بتا دیتا ہوں، ایسی ٹیکنیک کہ جب شعر میں کسی ایک لفظ کی رعایت سے اور بہت سے لفظ لائے جائیں یا ایک سے زائد لفظ اس کی رعایت سے لائے جائیں تو اسے صنعت مرات النظیر کہتے ہیں. یا آسان ترین الفاظ میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب کسی ایک شعر میں ایک ہی قبیل کے ایک سے زائد الفاظ آ جاتے ہیں تو اسے ہم صنعت مرات النظیر کہتے ہیں. مثلا پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے. جو ایک ہی قبیل کے الفاظ، پتے بوٹے باغ تو یہ گل، تو یہ ایک ہی قبیل کے الفاظ ہیں. تو یہ اس شعر میں صنعت مرات النظیر ہے. تو اس شعر میں بھی آپ کو صنعت مرات النظیر کا استعمال ملتا ہے. حوالے کے اشعار ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سر جھکاؤ گے تو پتھر دیوتا ہو جائے گا، اتنا مت چاہو اسے وہ بے وفا ہو جائے گا. یہ بشیر بدر کا شعر ہے کہ محبوب کے در کی پرستش تو عاشق کرتا ہے، لیکن نتیجے میں اسے بے رخی اور بے اتنائی ملتی ہے اور محبوب بے وفائی کرتا ہے. تو اس حوالے سے آپ اس شعر کو ریفرنس کے طور پہ لا سکتے ہیں، کوٹ کر سکتے ہیں کہ سر جھکاؤ گے تو پتھر دیوتا ہو جائے گا، اتنا مت چاہو اسے وہ بے وفا ہو جائے گا. اچھا، ایک پوائنٹ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ جو ریفرنس کے طور پہ یا حوالے کے طور پہ جو شعر لائیں وہ بین ہی اسی موضوع پہ ہو یا اسی بات کو ویریفائی کرتا ہو جو شاعر نے جس شعر کی تشریح کی جا رہی ہے یا جو ڈسکس کیا جا رہا ہے اسی شعر کے سے مطابقت رکھتا ہو اس کا موضوع. نہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس موضوع سے متضاد رائے رکھنے یا متضاد موضوع پہ کہا گیا شعر بھی ریفرنس کے طور پہ آ جائے، کیونکہ اصل میں دیگر اشعار کی مدد سے اس شعر کی وضاحت کرنی ہوتی ہے. تو وضاحت متضاد کے ذریعے بھی کی جا سکتی ہے یا ڈیفرنٹ رائے کے ذریعے بھی کی جا سکتی ہے. تو موضوع درمیان میں دوسرا جو حوالے کے طور پہ آپ شعر ڈسکس کر رہے ہیں اس میں موضوع کسی ایسے انداز میں بیان کیا گیا ہو یا ایسا موضوع بیان کیا گیا ہو کہ جو آپ کو اپنے اصل ڈسکس کرنے والے شعر کو سمجھنے میں معاونت کرے یا مدد دے، تو آپ اس کو ریفرنس کے طور پہ لا سکتے ہیں. تو یہ شعر سر جھکاؤ گے تو بشیر بدر کا پتھر دیوتا ہو جائے گا، اتنا مت چاہو اسے وہ بے وفا ہو جائے گا، یہ ایک مخصوص حوالے سے کہ محبوب کی پرستش تو ہم نے کی لیکن اور اتنی پرستش کی کہ دوسروں کی نظروں میں اسے ہم نے خدا بنا دیا، لائق عبادت بنا دیا، لیکن نتیجتاً ہمیں بے وفائیاں ملیں. تو اس حوالے سے آپ یہ شعر کوٹ کر سکتے ہیں. دوسرا شعر ریفرنس کے طور پہ ہے کہ جی کون دیتا ہے محبت کو پرستش کا مقام، تم یہ انصاف سے سوچو تو دعا دو ہم کو. یعنی اس میں ایک اظہار تعلی بھی جو اس اوپر والے شعر میں بھی بات کی ہے کہ ہم نے
تمہیں وہ مقام دیا کہ تمہیں دوسروں کی نظروں میں لائق عبادت بنا دیا. تو میں نے ہی وہی موضوع آپ کو اس شعر میں ریفرنس کے طور پہ ملتا ہے کہ کون دیتا ہے محبت کو پرستش کا مقام, تم یہ انصاف سے سوچو تو دعا دو ہم کو. ایک اور ریفرنس کے طور پہ شعر ہے کہ وہ جو حسن کی پرستش کے موضوع کو ہم نے ڈسکس کیا کہ حسن جس حال میں نظر آیا ہم نے اس حال میں پرستش کی, یعنی ہم نے ہر حال میں حسن کی پرستش کی, حسن کے سامنے سر تسلیم خم کیا. عشق ہمیشہ حسن کے سامنے آپ کو سجدہ ریز دکھائی دیتا ہے, سر تسلیم خم کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے, عاجزی و انکساری پیش کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے. وہ اس شعر میں بھی جس کی ہم تشریح کر رہے ہیں میر کے اس شعر میں بھی ہمیں ملتا ہے, اور ریفرنس کے طور پہ اس لیے یہ شعر آپ لکھ سکتے ہیں کہ حسن جس حال میں نظر آیا ہم نے اس حال میں پرستش کی. اچھا ایک اور شعر جی ریفرنس کے طور پہ کہ جی پرستش کی ہے میری دھڑکنوں نے تجھے میں نے فقط چاہا نہیں ہے, پرستش کی ہے میری دھڑکنوں نے تجھے میں نے فقط چاہا نہیں ہے. یہ بھی ریفرنس کے طور پہ میں اچھا محبت اس کے حوالے موضوع کے حوالے سے محسن نقوی کے 2 اشعار مجھے ریفرنس کے طور پہ یاد آ رہے ہیں, وہ میں سنا دیتا ہوں کہ جی ہم نے اس طور سے چاہا تجھے اکثر جانا جیسے مہتاب کو بے انت سمندر چاہے, جیسے سورج کی کرن سیپ کے دل میں اترے, جیسے خوشبو کو ہوا رنگ سے ہٹ کر چاہے. تو بہت سارے آپ کو اس موضوع پہ اشعار ریفرنس کے اور بھی مل جائیں گے. یہ اشعار بھی آپ اگر تیار کر لیں تو کافی ہیں. اصل مقصد تو شعر کے موضوع کو سمجھنا ہے اور اس کی شرح کرنا ہے, اس کو کھول کر بیان کرنا ہے, تشریح کرنا ہے, سمجھنا ہے. اصل موضوع تو ہمارا شعر کو سمجھنا ہے, اس کی خوبیوں خامیوں کو سمجھنا ہے. تو اگلے شعر کی جانب بڑھتے ہیں. کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر, جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے. مقطع ہے جی غزل کا, اس پہ ہم روشنی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے طور پہ جتنا ہم اس شعر کو کھول سکتے ہیں یا اس کی خوبیوں خامیوں کو سمجھ سکتے ہیں. مفہوم سادہ الفاظ میں جی کہ ہم نے ایک بے مقصد زندگی گزاری سو دنیا سے جاتے ہوئے شرمندگی کا سامنا ہے. کیوں کہ کوئی ہم سے پوچھے کہ تم نے اس دنیا میں کیا کیا تو کیا کہیں, اسے کیا جواب دیں. سادہ الفاظ میں آپ کے سامنے اسکرین پہ مفہوم بیان کیا گیا ہے, لکھا ہوا ہے. موضوع ہے اس شعر کا جی زندگی کی بے مقصدیت. بعد میں آپ کو فلسفہ وجودی کے تحت بھی اس کے بارے میں بڑے مباحث ملیں گے زندگی کی بے مقصدیت کے حوالے سے, لیکن ہم اس تفصیل میں نہیں جائیں گے. ہم اس شعر کو سادہ انداز میں سمجھنے کی کوشش کریں گے. زندگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ایک نعمت ہے. انسان کو جو وقت دیا جاتا ہے وہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. اب اللہ نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے, انسان کو بہت ساری صلاحیتیں عطا کی ہیں, صلاحیتیں دی ہیں. اب اگر انسان اس زندگی میں اپنی صلاحیتوں کا بھرپور استعمال نہیں کر پاتا تو گویا اس کی زندگی جو ہے وہ کامیاب نہیں ٹھہرتی. زندگی کی کامیابی کا دار و مدار اپنی عطا کردہ صلاحیتوں کو بھرپور انداز میں استعمال کر لینا ہے. اچھا زندگی کی بے مقصدیت کا ایک پہلو آپ عشق کے ساتھ بھی جوڑ سکتے ہیں کہ وہ ایک ریفرنس کے طور پہ شعر اب یاد آ گیا تو اس حوالے سے آپ دیکھ لیں پہلے کہ جی اچھا یہ ایک شعر کا ایک پہلو میں بیان کر رہا ہوں زندگی کی بے مقصدیت. ایک اور پہلو بھی ہے وہ میں اس تشریح کو مکمل کرنے کے بعد اس پہلو پہ بات کروں گا کہ اور جینے کا سبب کوئی نہیں, پہلے تو تھا مگر اب کوئی نہیں. جب ایک عاشق کو محبوب کی طرف سے مکمل طور پہ انکار ہو جاتا ہے اور اسے وہ یعنی مایوسی کی زندگی گزارنے پہ آ جاتا ہے, یعنی محبوب کی طرف سے مکمل انکار کے بعد مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے جب ایک عاشق, تو پھر ایسی کیفیت میں اس کی زندگی بے مقصدیت کا شکار ہو جاتی ہے. یعنی اور جینے کا سبب کوئی نہیں, پہلے تو تھا مگر اب کوئی نہیں. اسی غزل کا ایک شعر ہے کہ جی جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم سوئے سعید کو اب وفا کر چلے. اسی آپ کی میر کی جو غزل ہم ڈسکس کر رہے ہیں اسی غزل کا یہ شعر ہے, جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم سوئے سعید کو اب وفا کر چلے. لیکن یہ آپ کے نصاب میں جو اشعار شامل ہے اس غزل کے ان میں نہیں ہے یہ شعر. تو زندگی کی بے مقصدیت جو ہے اس کی وجہ محبوب کا ٹھکرا دینا یا محبوب کا مسلسل بے اعتنائی کرنا کہ جس کی وجہ سے ایک عاشق جو ہے وہ مایوس ہو جائے, تب جا کر اس کی زندگی بے مقصدیت کا شکار ہو جاتی ہے. ایک دوسرا پہلو یہ کہ انسانی زندگی جو ہے وہ سرے سے ہے ہی بے مقصد. اس یہ دنیا میں یہ بھی ایک فلسفہ موجود ہے کہ زندگی میں آنے کا کوئی مقصد نہیں ہے, یا یہ بھی ہے کہ اللہ نے انسان کے لیے ایک گول سیٹ کیا ہے, انسان نے اللہ کے لیے زندگی میں کوئی مقصد قرار دیا ہے, لیکن انسان اپنی
زندگی کو اس مقصد کے حصول میں صرف نہیں کر پاتا، جس کے نتیجے میں زندگی کے اختتام پہ اسے ایک ندامت اور شرمندگی کا احساس ہوتا ہے، اسے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے زندگی کے اختتام پہ، کیونکہ زندگی جس مقصد کے لیے اسے عطا کی گئی تھی وہ مقصد حاصل کرنے میں وہ ناکام رہا ہے، یا زندگی میں اس نے کوئی نمایاں کارنامہ سر انجام نہیں دیا، کوئی ایسا اچھا کام نہیں کیا، کوئی ایسا بڑا کام نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے اس کی زندگی جو ہے وہ یوزفل قرار پائے، اس کے اپنے لیے، اس کے معاشرے کے لیے، اس کے اطراف و جوانب میں موجود لوگوں کے لیے اس کی زندگی یوزفل قرار پائے، ایسا کوئی کام نہیں کر سکا، تو گویا اس کی زندگی جو ہے وہ بے مقصد گزر گئی یا فضول گزر گئی۔ تو زندگی کے فضول گزر جانے پہ پھر بر اختتام آپ کو شرمساری کا ہی سامنا ہوگا، ندامت کا ہی سامنا ہوگا۔ تو اس حوالے سے میر صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا، ہم اس دنیا میں آئے، ہم نے اس دنیا میں اپنا وقت گزارا، ہم نے اپنا جو ایک عہد مکمل کیا، یا اپنا زمانہ جو ہے، عرصہ جو ہے وہ اس زندگی کا مکمل کیا، لیکن کوئی ایسا کارنامہ سر انجام نہ دے سکے کہ جانے کے بعد بھی جو ہمیں یاد رکھنے کا وسیلہ ہو، یا کوئی ایسا کارنامہ کہ جو لوگوں کے دلوں میں یا دوسروں کے دلوں میں ہمارے لیے کوئی عزت و احترام کے جذبات پیدا کرے۔ تو ایسی صورت میں پھر ہماری زندگی جو ہے وہ بے مقصد ہی ہے۔ اور دوسرا کہ اگر ہم اس زندگی میں محبوب کی محبت حاصل نہیں کر پائے، ہم محبوب کا دل نہیں جیت پائے، ہم محبوب کا قرب و وصال حاصل نہیں کر پائے، تو پھر یہ ایک بیکار زندگی ہے، یہ ایک فضول زندگی ہے، اور ایسی صورت میں یہ زندگی جو ہے وہ بے مقصد ٹھہرتی ہے، اور جاتے ہوئے شرمساری ہے کہ ہمیں زندگی میں بھیجا گیا اور ہم ایک محبوب کو بھی حاصل نہ کر سکے، ہم ایک محبوب کی محبت حاصل نہ کر سکے، محبوب کا دل نہ جیت پائے، تو ہماری یہ زندگی گویا فضول گزر گئی، اور یہ سارا عرصہ ہمارے لیے شرمندگی اور ندامت کا باعث ہے۔ تو اس حوالے سے ریفرنس کے کچھ اشعار دیکھ لیتے ہیں جی۔ یہ میر درد کا شعر ریفرنس کے طور پہ پہلا ہے کہ تہمت چند اپنے ذمہ دھر چلے، کس لیے آئے تھے ہم کیا کر چلے۔ یہ اسی چلے جو جس ردیف میں ہم میر کی غزل ڈسکس کر رہے ہیں، اسی ردیف میں میر درد کی غزل ہے، تہمت چند اپنے ذمہ دھر چلے، کس لیے آئے تھے ہم کیا کر چلے۔ یعنی ہمارے حصے میں تہمتیں ہی آئی ہیں، پشیمانیاں ہی ہمارے مقدر میں لکھی گئی تھیں، ہمیں جس مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا تھا ہم وہ مقصد حاصل نہیں کر سکے۔ اچھا، اس میں آپ اس کی الہی کی بات بھی کر سکتے ہیں، اللہ نے انسان کے لیے جو مقصد زندگی کا قرار دیا ہے وہ بھی آپ بات کر سکتے ہیں، اور دوسری طرف محبوب کے حوالے سے بھی کہ محبوب کو حاصل کرنا ہی ہماری زندگی کا مقصد تھا، لیکن جب ہم محبوب کو حاصل نہیں کر سکے تو گویا ہماری زندگی جو ہے وہ فضول گزر گئی، اور ہمارے حصے میں تہمتیں اور بہتان ہی آئے، ذلتیں اور رسوائیاں ہی ہمارے حصے میں آئیں۔ اچھا، ایک اور شعر ہے، جب انسان محبوب کو حاصل نہیں کر پاتا، جب کوئی بھی انسان کے لیے مقصد جو سیٹ کیا گیا ہو، یا گول جو اس نے سیٹ کیا ہوا ہو اپنے لیے، وہ حاصل نہیں کر پاتا، اپنے ٹارگیٹس اچیو نہیں کر پاتا، تو اس کی زندگی بے مقصدیت کا شکار، یا اس کی زندگی بے چینی و بے قراری کا شکار ہو جاتی ہے۔ تو محبوب کے بغیر جو زندگی ہے، یا محبوب کی طلب کے بغیر بھی جو زندگی ہے وہ بے مقصد ہے، کیونکہ محبوب کی طرف سے جب ایک انکار ہوا تو پھر زندگی اپنی مقصدیت کو کھو بیٹھی، تو ایسی کیفیت میں پھر یہ زندگی جو ہے یہ جبر مسلسل اور سزا بن جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے آپ یہ ساغر صدیقی کا شعر ریفرنس کے طور پہ لکھ سکتے ہیں کہ زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے، جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں۔ زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے، جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں۔ ایک اور ریفرنس کے طور پہ آپ شعر دیکھ لیں کہ یوں زندگی گزار رہا ہوں تیرے بغیر، جیسے کوئی گناہ کیے جا رہا ہوں میں۔ یعنی محبوب کے بغیر زندگی جب وہ بے مقصدیت کا شکار ہے، جب اسے کوئی مقصد ہی سامنے نہیں ہے، کوئی ٹارگٹ ہی سامنے نہیں ہے، تو پھر زندگی جو ہے وہ ایک گناہ کی کیفیت بن جاتی ہے۔ یعنی مقصد نہیں ہے، محبوب کی محبت کا حصول سامنے نہیں ہے، تو گویا پھر وہ زندگی جو ہے وہ ایک مسلسل گناہ سے مشابہ ٹھہرتی ہے، اور اسی کو اس شعر میں بیان کیا گیا، یہ آپ ریفرنس کے طور پہ کوٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا، زندگی کی بے مقصدیت کا ایک حوالہ اور بھی اس شعر میں دیکھیں کہ ایک مشت خاک اور وہ بھی ہوا کی زد میں ہے، ایک مشت خاک اور وہ بھی ہوا کی زد میں ہے، زندگی کی بے بسی کا استعارہ دیکھنا۔ یعنی
انسان کو اتنی طاقت اور صلاحیتیں تو اللہ کی طرف سے عطا کی ہیں اور انسان ان صلاحیتوں کو استعمال نہیں کر پاتا، جس کی وجہ سے وہ بے بسی اور کمزوری کا شکار ہو جاتا ہے کہ وہ کچھ ایسا محسوس کرتا ہے کہ وہ کچھ کر ہی نہیں پاتا، اس کے بس میں ہی کچھ نہیں ہے۔ تو ایسی کیفیت میں زندگی کی بے مقصدیت انسان کو اس شعر تک لے آتی ہے کہ ایک مشت خاک اور وہ بھی ہوا کی زد میں ہے، زندگی کی بے بسی کا استعارہ دیکھنا۔ اچھا، یہ تو ہم نے شعر کو ایک حوالے سے ڈسکس کیا ہے۔ اب ایک اور حوالہ بھی اس مقطع کا ہے، وہ بھی آپ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں جلدی بات اختتام کی طرف لے کے جاتا ہوں، ہمارا ٹائم اوور ہو رہا ہے۔ کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے۔ آپ نے اکثر دیوان جو سینئرز کے ہیں، متقدمین کے، یا جو حاضر عہد کے جب بعد بھی آنے والے متاخرین ہیں، ان کے مجموعہ کلام میں غزلیں دیکھی ہوں گی جن میں بعض اشعار، ایک غزل چل رہی ہوتی ہے اپنے تسلسل میں، کہ درمیان میں ایک کاف دو نقطے، یعنی جسے ہم کاف کرشد بھی کہتے ہیں، وہ درمیان میں لکھ کے اس کے نیچے 2 اشعار، 4 اشعار، 6 اشعار، 8 اشعار دے دیے جاتے ہیں، جنہیں قطع بند کہتے ہیں۔ قطع بند اشعار جو ہیں وہ غزل کے اشعار ہوتے ہیں، لیکن وہ بالکل نظم کی طرز پہ ہوتے ہیں، جس طرح سے نظم ایک ہی موضوع پہ کہی جاتی ہے۔ قطع بند اشعار جو غزل کے ہیں وہ بھی ایک ہی موضوع پہ ہوتے ہیں، گویا وہ 2 یا 3 یا 4 جتنے بھی اس قطع بند میں اشعار ہیں، 8 ہیں، جتنے بھی ہیں، وہ قطع بند اشعار جو غزل کے ہیں وہ ایک ہی موضوع کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، جب وہ ایک ہی موضوع پر کہے گئے شعروں کے غزل کے شعر ہوتے ہیں، لیکن قطع بند میں وہ نظم کی طرز پہ ایک ہی موضوع کو بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بعض جو مرتب کیے گئے ہیں دیوان میر کے جن لوگوں نے کیے، ان میں یہ جو مقطع ہے، اس مقطع کو اوپر والے شعر کے ساتھ قطع بند کیا گیا ہے، یعنی قطع بند کے طور پہ بیان کیا گیا ہے۔ اور اس شعر سے اوپر والا شعر ہے کہ گئی عمر در بند فکر غزل، سو اس فن کو ایسا بڑا کر چلے۔ گئی عمر در بند فکر غزل، سو اس فن کو ایسا بڑا کر چلے، کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے۔ اچھا، اس اوپر والے شعر میں سو اس فن کو ایسا بڑا کر چلے بھی کہا گیا، اور تنزیہ انداز میں کچھ نے کہا کہ سو اس فن کو ایسا برا کر چلے، یعنی اس میں تنزیہ اظہار، لیکن مفہوم یہی ہے کہ ہم نے زندگی جو ہے وہ غزل کی تعمیر میں صرف کی۔ میر غزل گو شاعر ہیں، اور میر کو جو غزل میں ایک نمایاں مقام حاصل ہے، آج بھی میر کو اردو غزل کا سب سے بڑا شاعر تسلیم کیا جاتا ہے، استادوں کے ہاں بھی ہمیں ایسا بیان ملتا ہے۔ میر کے تعارف میں ہم نے یہ چیز پڑھی ہے، مستند ہے میرا میر خود بھی کہتے ہیں کہ جی سارے عالم پر ہوں میں چھایا ہوا، مستند ہے میرا فرمایا ہوا، یا جی پڑھتے پھریں گے گلیوں میں ان ریختوں کو لوگ، مدت رہیں گی یاد جب باتیں ہماریاں۔ تو اس حوالے سے میر نے کہا کہ ہم نے زندگی جو ہے وہ غزل کی تعمیر میں صرف کر دی، اور ہم نے اس فن کو اپنی بلندی پہ پہنچا دیا، یعنی غزل گوئی کو، غزل کو ہم نے بلندیوں کا مقام عطا کیا، غزل کو ہم نے وہ مقام و مرتبہ عطا کیا کہ جو ہمارے سے پہلے اور ہمارے بعد کوئی نہ دے سکا۔ یعنی میر اس میں تعلی کا آپ کہہ سکتے ہیں اظہار کر رہے ہیں۔ تو اس کے ساتھ جڑ کے جب یہ شعر آتا ہے کہ میر جب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے غزل کے فن کو بام عروج پہ پہنچا دیا، غزل کے فن کو بلندیوں پہ ہم نے پہنچا دیا، غزل کو بہت بلند مقام و مرتبہ ہم نے عطا کیا، غزل کے فن کو ہم نے بہت بڑا مقام عطا کیا، تو اس کے ساتھ جب یہ شعر آتا ہے تو پھر اس میں ایک تھوڑا سا تنزیہ انداز آ جاتا ہے کہ ہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے۔ یعنی جس بندے کو ہمارے مقام و مرتبے کا نہیں پتا کہ ہم نے غزل جیسی صنف کو بلندیاں عطا کی، ہم نے غزل کو بام عروج پہ پہنچا دیا، اور ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ ہم نے اس زندگی میں کیا کیا، تو پھر ایسی کیفیت میں آپ جب شعر کو دیکھتے ہیں اس کو، تو ایک بالکل نیا پہلو آپ کے سامنے آتا ہے کہ میر اس میں تنزیہ انداز اختیار کر رہے ہیں کہ جس کو ہمارے مقام و مرتبے کا نہیں پتا، جس کو ہماری فنی پختگی کا نہیں پتا، جس کو ہمارے فن کا تعارف نہیں ہے، جس کو ہماری غزل کے حوالے سے خدمات کا تعارف نہیں ہے، وہ بھی جب ہم سے سوال کرے کہ میر نے اس زندگی میں کیا کیا یا میر نے کیا بڑا کارنامہ سر انجام دیا، تو ایسے شخص کو ہم کیا بتائیں، ایسے شخص سے ہم کیا بات کریں، ایسے شخص کو ہم کیا وضاحت دیں۔ یہ ایک دوسرا پہلو ہے جو قطع بند کے ساتھ آنے کے بعد ہمارے سامنے ظاہر ہوتا ہے اس شعر کا مفہوم۔ میں گفتگو مزید نہیں بڑھاتا کیونکہ ہم ٹائم اوور کر گئے ہیں۔ 25 منٹ کا لیکچر ہم نے طے کیا ہوا تھا کہ جی 20 سے 25 منٹ، اور میں 10 منٹ کہیں اوپر چلا گیا ہوں۔ بہرحال غزل کی تصریح کرتے ہوئے ایسا ہو جاتا ہے۔
یقیناً آپ نے اشعار کو سمجھ بھی لیا ہوگا، اور اشعار کے ساتھ جو بہت سارے اشعار ہیں ان کو بھی آپ نے سمجھا ہوگا جو حوالے کے اشعار ہیں۔ تو آخری سلائیڈ کی جانب بڑھتے ہیں جس میں آپ کے لیے ہوم ورک بیان کیا گیا ہے۔ جی، ہوم ورک آپ کے پاس 3 ہیں، شعر نمبر 5 اور 6 کی تشریح کریں۔ شعر نمبر 5 یعنی مقطع سے اوپر والے جو جب میں سجدہ کرتے ہی کرتے گئی اور پرستش کی جہاں تک کہ بت تجھے، جو 2 اشعار ہیں ان کی آپ نے تشریح لکھ کر لانی ہے۔ دوسرا، میر کے اسلوب بیان کی آپ نے 3 خصوصیات لکھنی ہیں۔ یہ آپ کو میر کی جو نصابی کتاب میں جو میر کا تعارف لکھا گیا اس میں سے اس سوال کا جواب آپ کو مل جائے گا۔ اور تیسرا سوال ہے کہ کیا میر قنوتی شاعر ہے، یعنی قنوتیت کا شکار ہے؟ تو قنوتیت کے حوالے سے بھی وضاحت، یعنی مایوسی، ایسا حزن و ملال کا بیان کہ جس سے مایوسی پیدا ہو اسے قنوتیت کہتے ہیں۔ اس کے حوالے سے بھی آپ کو اسی تعارف میں اور پہلے لیکچر میں جو ڈسکشن کی گیا اس میں سے آپ کو اس سوال کا جواب مل جائے گا۔ یہ آپ 3 سوالات جو آپ 3 جو ہیں وہ کام ہیں آپ کے آج کے لیے ہوم ورک کے طور پر، یہ یقیناً آپ کمپلیٹ کر کے لائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ کے لیے دعائیں ہیں اور نیک تمنائیں ہیں۔ خوش رہیں، خوش رکھیں۔ اللہ حافظ۔